अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसे कबीले के सरदार की कहानी है जिसने कबीले के लोगों के लिए अपने बेटे की जान को दांव पर लगा दिया। चलिए सुनते हैं। चिलचिलाती धूप और लकोदक सहरा में काले रंग के चमकदार घोड़े की पीठ पर तांबे की जिसामत वाला एक नौजवान, जिसने अपने जिस्म को सुमूर की खाल से ढांप रखा था, घोड़े को हवा के दोष उड़ाए चला जा रहा था। पुश्त पर तीरों से भरा तुर्कश तेज हवा से इधर उधर झूल रहा था और इसने कमान को एक रस्सी की मदद से अपने बगल में मजबूती से बांध रखा था। ये अंताक्षरी था, ओटारा कबीले के सरदार दाबोरी का बेटा। ओटारा कबीले के सरदार को कबीले के एक बूढ़े जादूगर ने एक पेशन गोई करते हुए बताया था कि इस पूरनमाशी की रात इनके कबीले पर एक नहायत हौलनाक और भयानक मुसीबत टूटने वाली है। इसके कहने के मुताबिक यहाँ से 2 सहराओं के बाद एक जर्द दरख्तों का जंगल है जो मटियाला के नाम से जाना जाता है। इसमें एक 100 साल पुराना मबद है। गर्दिश हालात के बायस इसके आसार अपनी असल हालत खो चुके हैं। कदीम होने की वजह से कुछ पुरअसरार और मावराई ताकतों ने इसे अपना मस्कन बना लिया है। इस पर काबिज कुव्वतें इंसान जात की अजीम तरीन दुश्मन हस्तियों में से एक हैं। जंगल में हर पूरनमाशी की रात इन कुव्वतों का गठजोड़ रात के 12:30 बजे के करीब होता है, जिसमें आसपास के कबीलों में से एक कबीले का इंतखाब किया जाता है। इस पुरअसरार मबद की पुरअसरार कुव्वतों का शिकार होने वाला कबीला शिकार होने के बाद खुद भी इन जैसा बन जाता है। शुरू में इनकी तादाद 12 थी, लेकिन गुज़श्ता 4 पूरनमाशी की रातों के बाद इनकी तादाद 60 अफराद पर मुश्तमिल हो चुकी है। इसने मजीद बताया कि इनका शिकार होने वाले अफराद कुछ अरसा के बाद एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाते हैं जिसमें इनके जिस्मों पर सब्जी माइल फोड़े बनने लगते हैं, जिनसे जहरीला मवादा फूटने लगता है। इसमें से निकलने वाला मवाद जैसे ही जिस्म के दीगर हिस्सों पर लगता है तो इससे जिस्म में आग सी लग जाती है और इसका शिकार एक दर्दनाक और तकलीफ देह अमल से दो चार होकर मौत को गले लगा लेता है। लेकिन इस दौरान कम होने वाले अफराद की जगह दूसरे शिकार होने वाले अफराद ले चुके होते हैं और बदनसीबी ये है कि इस आने वाली पूरनमाशी की रात इनके कबीले का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इनकी कार्रवाई में इस कदर खुफिया और जामिया होती है कि इनका शिकार होने वाला कबीला आखिरी लम्हात तक बेखबर रहता है और इसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता कि वो किस पुरअसरार कुव्वत के ज़ेरे असर आ चुका है। जैसे जैसे बूढ़ा जादूगर इसे तफसील बताता जा रहा था, वैसे वैसे सरदार दाबूरी की आंखें हैरत की ज्यादती से फटी जा रही थीं। बूढ़े के खामोश होने पर सरदार हैरत के झटके से निकला और इससे मुखातब हुआ, क्या इसका कोई तोड़ है कि इसे अपना कर हम अपने कबीले के मासूम और बेगुनाह अफराद को इन ताकतों की शैतानी भेंट चढ़ने से बचा सकें? हाँ सरदार, मैं तुम्हारी इस सोच से पहले ही नीली पहाड़ी के 2 सतूनों वाले गार में बैठकर एक मंत्र पढ़कर इसका तोड़ मालूम कर चुका हूँ, लेकिन इसके लिए जो शर्त है, मेरे ख्याल में तुम इसके लिए हरगिज तैयार ना होगे। इसलिए अब हमें अपने बचाव के लिए आर्जी तौर पर यही करना होगा कि हम अपना जरूरी सामान और अपनी औरतों और बच्चों को लेकर नीली पहाड़ियों के गारों में जा छुपे और दूसरी पूरनमाशी की रात आने का इंतजार करें, ताकि वो हमारा कबीला खाली पाकर अपना रुख किसी और कबीले की जानब मोड़ ले। नीली पहाड़ियों की यह खासियत है कि इनमें छुपने वाले जानदार की खुशबू इन तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन यह सब वक्ती तौर पर होगा। आइंदा हमें हर वक्त धड़का लगा रहेगा कि न जाने कौन सी पूरनमाशी की रात हमारी जिंदगियों के लिए वबाले जान बन जाएगी। बूढ़े जादूगर ने तासुब भरे लहजे में जवाब दिया, मगर तुमने वो शर्त ना बताकर मुझे और तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें वो बात लाजमी बताना होगी जिसको अख्तियार करके हम इस मुसीबत से निजात पा सके। सरदार ने इसकी बात खत्म होते ही कहा। पहले तो बूढ़ा राजी ना हुआ, फिर सरदार की जिद के आगे हथियार डालते हुए कहने लगा, यहाँ से वो 2 रातों की मुसाफत के बाद एक बड़ा सहरा है। इस सहरा की रेत आम रेत की रंगत जैसी नहीं है, बल्कि इसका रंग गहरा सब्ज है। दूर से देखने पर वो सब्ज घास का एक मैदान लगता है, लेकिन जैसे ही कोई जानदार इसकी रेत को घास समझकर खाने की कोशिश करता है तो इसमें नजर ना आने वाले सैकड़ों सब्ज रंग के आदमखोर कीड़े इसके मुंह से चिमट जाते हैं और पल भर में इसका जिस्म बगैर गोश्त के हड्डियों के बगैर पिंजर में तब्दील हो जाता है। सहरा की वहशत में मजीद इजाफे का बायस बनता है। अगर खुशकिस्मती से कोई जानदार इस सहरा से बच निकलने में कामयाब हो जाए तो फिर इस सहरा को पार करने के बाद चाहे बाबुल हिजरा का सिलसिला शुरू होता है, जो इंतहाई खौफनाक और भयानक जगह है। मेरे इल्म के मुताबिक आज तक कोई जी रूह इसको तस्खीर नहीं कर पाया है।
اس کی سیاہ اور تاریک پہاڑی کا ہر پتھر خون کا پیاسا ہے۔ وہاں کی وحشت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہاں نہ تو کوئی پودا اگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چرند پرند زندہ رہ سکتا ہے۔ وہاں کے پتھر ہر جاندار کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے ہیں۔ چاہے باب الہجراں کی تاریخ غاروں میں سے ایک چھوٹی سی غار جس کا دھانا اونٹ کو کوہان کی مانند اوپر اٹھا ہوا ہے، اس میں ایک سنگی مجسمہ جس کے دونوں بازو کندھوں تک کٹے ہوئے ہیں اور اس کے آگے سفید سنگ مرمر کے پتھر کا ایک چکور ڈبہ رکھا ہے جس میں شیش ناگ کا ایک منکا رکھا ہے۔ شیش ناگ کے اس منکے کو حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ چاہے باب الہجراں میں داخل ہو کر زندہ واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ اس منکے کی حفاظت کچھ پراسرار طاقتیں کرتی ہیں، لیکن اس وقت جب انہیں شبہ ہو کہ کوئی اس منکے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس شیش ناگ کے منکے کو اگر کوئی حاصل کر کے اس پراسرار مبد کی بلاؤں سے ٹکرائے تو پھر ہی ہمیں ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ دوسری طرف تمہارے سامنے، اور یہ سن کر تمہیں حیرت ہوگی کہ اس منکے کو حاصل کرنے والا جو شخص ہوگا وہ صرف تمہارا بیٹا انتاکشری ہے، ورنہ کوئی اور شخص اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سارے کام میں تمہارے بیٹے کے زندہ بچنے کے بہت کم امکان ہیں۔ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور چونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے تم اس کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ ہرگز نہیں کرو گے۔ بوڑھا جادوگر تمام تفصیلات بتا کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے میرے بیٹے کی قربانی ہی کیوں جائز ہے؟ سردار نے غصے سے کہا۔ اس لیے کہ تمہارے بیٹے کے خون میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ سبز صحرا اور آدم خور کیڑوں سے بچ سکتا ہے۔ ہاں، آگے چاہے باب الہجراں میں اس کو اپنی ذہنی اور جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے منکے کی پراسرار قوتوں سے ٹکر لینی ہوگی۔ وہ طاغوتی قوتیں اس قدر خوفناک اور بھیانک ہیں کہ اگر ان کا مقابل ان کی شکل ہی دیکھ لے تو یہی اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جادوگر نے جواباً کہا، مزید یہ کہ اگر انتاکشری ناگ بھون کے علاقے سے سرخ موم بتی حاصل کر لے تو وہ چاہے باب الہجراں کی بلاؤں سے مقابلہ کر کے انہیں ختم کر سکتا ہے۔ سرخ موم بتی، یہ کیا چیز ہے؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ سرخ موم بتی صدیوں سے جلتی آ رہی ہے۔ ناگ بھون کا علاقہ یہاں سے مغرب کی جانب 15 کوس کے فاصلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں ناگ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور آس پاس کا علاقہ مختلف قسم کے سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ سرخ موم بتی ایک مٹی کا دیا ہے جو سرخ خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں مسلسل کئی صدیوں سے جلتی ہوئی موم بتی موجود ہے۔ اس کو چراغ سمیت اٹھا کر چاہے باب الہجراں کے اندر جانا ہوگا اور اس سرخ موم بتی کی لو بازو کٹے سنگی مجسمے کے چہرے پر پھینکنے سے منکے کی حفاظتی روحیں انتاکشری کو دیکھنے سے قاصر ہوں گی، اور انہیں اس وقت ہی پتہ چلے گا جب انتاکشری دوبارہ سبز صحرا میں داخل ہو جائے گا۔ بوڑھے نے جواب دیا، لیکن اس سرخ موم بتی کو کہاں تلاش کیا جائے؟ سردار نے پوچھا۔ اس کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ناگ بھون کے علاقے میں داخل ہوگا اسے دور سے ہی ایک گنبد نما عمارت نظر آئے گی۔ اس کے دروازے پر ایک بہت بڑا گھنٹا بندھا ہوگا۔ اس گھنٹے کو ہلانے سے عمارت کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل جائے گا اور اس کے اندر سے ایک اژدہا باہر نکلے گا۔ وہ عمارت کا پہرے دار ہے۔ انتاکشری اس اژدہے کو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کی مدد سے آسمان کی جانب اشارہ کرے گا تو اژدہے کے اوپر دیکھتے ہی انتاکشری تیر کمان سے نشانہ لے کر ایک تیر اس کے حلق میں پیوست کر دے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تیر اژدہے کے حلق میں ہی مارا جائے۔ عام طور پر کسی کو اس بات کا خیال نہیں رہتا اور جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ سانپ یا اژدہے کو اپنے طور پر ہی ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناگ بھون کی عمارت کے اس اژدہے کو حلق میں تیر پیوست کر کے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں کسی اور طریقے سے ہلاک کرنے والا اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انتاکشری ایک اچھا نشانے باز ہے، وہ یقیناً اس میں کامیاب لوٹے گا۔ اس اژدہے کے ہلاک ہوتے ہی وہ عمارت کے اندر داخل ہوگا تو سامنے ایک سفید سنگ مرمر کے ڈبے میں ایک چراغ دھرا ہوگا جو خون سے لبالب بھرا ہوگا، جس میں ایک بڑی سی موم بتی روشن ہوگی۔ اس کی تیز روشنی سے تمام عمارت دمک رہی ہوگی۔ انتاکشری جیسے ہی اس چراغ کو اٹھائے گا تو عمارت کے اندر ایک زوردار گونج پیدا ہوگی، لیکن وہ اس آواز پر کان نہ دھرے اور جتنی جلدی ہو سکے موم بتی اٹھائے ناگ بھون کے علاقے سے باہر نکل آئے، کیونکہ اتنی دیر میں ناگ بھون کے سانپوں کو اپنی مقدس سرخ موم بتی کے گم ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے ہی انہیں موم بتی کی گمشدگی کا معلوم ہوگا وہ سارے علاقے میں قیامت ڈھا دیں گے۔ بوڑھے نے تفصیل بتائی۔ سردار دابوری آنکھیں پھاڑے بوڑھے کی باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھے کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، بہت خوفناک اور کٹھن مہم ہے، لیکن میں اپنے قبیلے کی حفاظت کی خاطر
اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے انتاکشری کو ضرور روانہ کروں گا، چاہے اس کا انجام کو سر انجام دیتے وقت اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، سردار نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اسی سلسلہ کے نتیجے میں آج انتاکشری اپنی پراسرار مہم کی تکمیل کے لیے اپنے قبیلے سے رخصت ہو کر اس صحرا کو پار کر رہا تھا۔ قبیلے کے تمام افراد اسے خدا حافظ کہنے کے لیے بہت دور تک آئے تھے۔ انتاکشری کو مسلسل 2 روز ہو گئے تھے اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پورن ماشی کی رات آنے سے پہلے ہی وہ منکے کو حاصل کر لے، تاکہ پراسرار مبد کی بلاؤں کو ختم کر کے اپنے قبیلے کے افراد کو بچا سکے۔ صحرا پار کرتے ہی جنگل کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے شروع ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ زمین پر جا بجا مختلف سانپ رینگتے پھر رہے ہیں، اور وہ سمجھ گیا کہ اب وہ ناگ بھون کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ سنبھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا سانپوں سے بچتا بچاتا سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انتاکشری کو دور ایک عمارت نظر آئی، جس کے سامنے کے رخ ایک بڑا دروازہ تھا۔ سامنے ہی اوپر ایک بہت بڑا پیتل کا گھنٹا نصب تھا۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑائی اس عمارت کے پاس پہنچ گیا۔ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی اور اس کا رنگ زردی مائل تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بے دھیانی سے اس پر برش سے زرد رنگ مل دیا ہو۔ انتاکشری نے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر گھنٹا بجایا تو کچھ دیر تک خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک تیز پھنکار سنائی دی۔ انتاکشری کو چونکہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ اندر سے اژدہے نے نمودار ہونا ہے، اس لیے وہ ٹکٹکی باندھے اس جانب دیکھ رہا تھا۔ اژدہا باہر نکلتے ہی اس کی جانب لپکا، مگر انتاکشری نے اسے دیکھتے ہی اپنی انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے بغل سے کمان اتار لی۔ انگلی کا اشارہ دیکھتے ہی اژدہے کا چوڑا پھن اوپر اٹھا اور انتاکشری نے پھرتی سے تیر کمان میں جوڑ کر اس کے حلق کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کی طرح اڑتا اور تیزی سے سیدھا اژدہا کے حلق میں جا گھسا۔ اژدہا لہرا کر اپنے پھن کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ اس کے سامنے کی زمین اس کے خون سے تر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک تڑپنے کے بعد اس کا پھن ایک جانب ڈھلک گیا۔ انتاکشری یہ دیکھتے ہی جلدی سے عمارت میں گھس گیا۔ عمارت میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے کے رخ سفید سنگ مرمر کے ایک چوکور ڈبے میں ایک چراغ میں سرخ موم بتی روشن تھی۔ اس نے آہستہ سے چراغ کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ چراغ کو لگا، یکدم عمارت میں بھونچال سا آ گیا اور اسے یوں لگا جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے تکلیف کی شدت سے اپنے ہاتھ سے چراغ نیچے رکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، لیکن اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یکدم اسے بوڑھے جادوگر کی بات یاد آئی تو اس نے جلدی سے نیچے رکھا چراغ اٹھایا اور جلدی سے عمارت سے باہر نکل آیا۔ عمارت سے نکلتے ہی گونج ختم ہو گئی۔ باہر اس کا گھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے چراغ کو مضبوطی سے پکڑا اور اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور ایڑ لگاتے ہی گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ چراغ کو تھامے سرخ موم بتی کی لو پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ موم بتی کی لو ہلکے ہلکے تھر تھرا رہی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں چاہے باب الحجرہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی موم بتی بجھ نہ جائے، لیکن موم بتی ابھی تک روشن تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ تیزی سے گھوڑے کو بگھائے چلا جا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ چاروں جانب بیابان علاقہ تھا۔ کبھی کبھی کہیں سے بھیڑیوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تو اس علاقے کی وحشت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ انتاکشری گھوڑے کو مسلسل بگھاتے بگھاتے تھک چکا تھا۔ گھوڑا اب تھک کر ہانپنے لگا تھا۔ انتاکشری نے رات اسی جگہ بسر کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ اور اس کا گھوڑا سکون سے رات گزار سکے۔ جلد ہی اسے رات کے اندھیرے میں ایک بسیدہ عمارت کے آثار نظر آئے۔ اس نے گھوڑے کا رخ اس جانب موڑ دیا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی پرانا مندر ہے جس کے خد و خال اس کی خستہ حالی کا ثبوت تھے۔ سامنے کا رخ ایک برآمدہ تھا جس کے دروازے محراب نما تھے اور آگے ایک بڑے ہال کا دروازہ تھا جو چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ انتاکشری نے گھوڑے کو برآمدے میں ایک ستون سے باندھا اور چراغ اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ موم بتی کی وجہ سے تمام حال روشن ہو گیا۔ مندر کے اندر سامنے کے رخ ایک بڑے چبوترے پر ہنومان دیوتا کا لکڑی کا بڑا سا بت رکھا تھا اور سامنے کا فرش اکھڑا ہوا تھا۔ بت کے نقش و نگار گھس چکے تھے اور اس کے قدموں میں بہت سے خشک پھول رکھے تھے۔ کچھ ٹوٹے ہوئے مٹی کے دیے بھی نظر آ رہے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑا سا لکڑی کا تخت پوش تھا جس پر ناریل کے خوش پھل رکھے تھے۔ شاید یہ کسی ٹونے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ انتاکشری حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنے لیٹنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک طرف گرد صاف کرتے ہوئے
ایک بوسیدہ چٹائی پر بیٹھ گیا اور چراغ ایک طرف رکھ کر آئندہ آنے والے حالات کے متعلق سوچتا ہوا نیند میں کھو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب ایک بھیانک اور مکروہ چہرے کی عورت، جس کے گال پھٹے ہوئے تھے اور ان میں سے خون رس رہا تھا، ہاتھوں کے ناخن بلیڈ کی دھار کی مانند چمک رہے تھے، آہستہ آہستہ انتاکشری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی جو انتاکشری کے زوردار خراٹوں میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ انتاکشری گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا کہ یہ کریل شکل عورت آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئی۔ اس کے دونوں پھٹے ہوئے گالوں سے مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے سانپ باہر جھانک رہے تھے۔ عورت کی سانپ جیسی 2 دھاری زبان تیزی سے اندر باہر لپک رہی تھی۔ وہ اپنے مکروہ ہاتھوں کو اس کی گردن کی طرف بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ وہ قریب پہنچتے ہی لپک کر انتاکشری کی گردن دبوچ لی۔ انتاکشری نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اپنی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھا، اور جیسے ہی اس کے لاشعور نے اسے اصل حقیقت دکھائی، اس نے جلدی سے اس بلا کے ہاتھوں کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے دور اچھال دیا۔ بلا کے دور گرتے ہی اس نے جلدی سے پاس پڑا تیر کمان اٹھایا اور ایک تیر تاک کر اس کی جانب پھینکا۔ تیر جیسے ہی اڑتا ہوا اس بلا کے نزدیک گیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے دوسری جانب اچھال دیا۔ انتاکشری جو اس کے مرنے کا منظر دیکھنے کا مشتاق تھا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں جھپکاتا رہا۔ ابھی وہ سکتے کی سی کیفیت میں تھا کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا جس کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ اتنا زوردار تھا کہ وہ اچھل کر ایک کونے میں جا گرا۔ چراغ میں رکھی موم بتی ابھی تک روشن تھی، جس کی لو کا عکس کمرے کی دیواروں پر تھرتھراتا بھیانک لگ رہا تھا۔ انتاکشری نے ایک نظر چراغ کی طرف دیکھا اور جلدی سے ایک جانب پڑا ڈھیلا اٹھا لیا۔ ڈھیلے کا وزن کم و بیش 1 پاؤ کے قریب ہوگا، مگر اس وقت وہ بھی اسے غنیمت لگا۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے کر تاک کر اس بلا کی آنکھ کا نشانہ دے مارا۔ پتھر کسی بندوق کی گولی کی طرح اڑتا ہوا سیدھا بلا کی آنکھ میں جا لگا۔ بلا جو ایک بار پھر اس کی جانب بڑھ رہی تھی، پتھر لگتے ہی چیختی ہوئی نیچے کی جانب جھکی۔ پتھر نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، جس میں سے گندا مواد نکل کر اس ہاتھ کو داغدار کر رہا تھا جو اس نے اپنی آنکھ پر رکھا ہوا تھا۔ بلا کچھ دیر تک دور سے بلبلاتی رہی، پھر ایک دم چنگارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، مگر اس عرصہ میں انتاکشری سنبھل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے تیر کمان میں جوڑا اور تاک کر اس کی دوسری آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ تیر سیدھا اس کی اکلوتی بچ جانے والی آنکھ میں جا گھسا اور وہ دوسری آنکھ سے بھی محروم ہو گئی۔ کمرے میں اس کے کہرانے اور چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ گندے مواد سے بہت بھیانک ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ انتاکشری نے 3-4 تیر مسلسل اس کے سینے پر داغ دیے۔ تیروں کے لگتے ہی وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کا جسم بے جان لاشے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ انتاکشری نے ایک طویل سانس لی اور زمین پر ٹانگیں پسار کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے حد نگاہ تک سبز قلین بچھا دیا ہو۔ انتاکشری مسلسل سفر کر کے سبز صحرا تک پہنچا تھا۔ اب اس کے کنارے کھڑا آگے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر بوڑھے جادوگر کی بات یاد آتے ہی کہ اس کے خون کی تاثیر کی وجہ سے صحرا کا آدم خور کیڑے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو سبز صحرا میں داخل کر دیا۔ جیسے ہی گھوڑے نے سبز میدان میں قدم رکھے، گھوڑے کے پاؤں سے لاتعداد سبز رنگ کے ننھے ننھے کیڑے چمٹ گئے۔ گھوڑا تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ چند فرلانگ تک ہی بھاگا ہوگا کہ اس کی ٹانگوں کا گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ آدم خور کیڑوں نے پل بھر میں گھوڑے کی ٹانگوں کے گوشت کا صفایا کر دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ایک دم زمین پر گر گیا۔ انتاکشری اس کے گرنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر زمین پر کود چکا تھا، لیکن اس دوران اس نے چراغ والا ہاتھ زیادہ نہیں ہلنے دیا تھا۔ گھوڑے کا جسم لاش میں تبدیل ہوا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ انتاکشری کا اپنا جسم بھی سبز کیڑوں سے بھرتا جا رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جسم یا ٹانگوں پر جو کیڑا بھی چڑھتا وہ تڑپ کر نیچے گر جاتا اور وہیں مر جاتا۔ یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا اور اس نے جلدی سے صحرا عبور کرنے کی ٹھانی۔ کیڑوں کی وجہ سے اسے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک مسلسل دوڑنے کے بعد وہ صحرا کی حدود سے نکل آیا۔ چراغ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا میدان نظروں کے سامنے تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی شرارتی بچے نے کالی سیاہی ہاتھ میں لے کر زمین پر گرا دی ہو۔ انتاکشری سمجھ گیا کہ وہ چاہے بابل ہجرا کی خوفناک وادی میں پہنچ گیا ہے، اس لیے اب اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے۔
اور اس کی ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ اسے بوڑھے جادوگر کے کہنے کے مطابق تاریخ گاروں کی تلاش تھی، مگر بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود بھی اسے کہیں تاریخ غار دکھائی نہیں دی۔ چاروں طرف چٹیل سیاہ میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ کچھ فرلانگ تک چلنے کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ اس نے چراغ زمین پر رکھا اور وہیں لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ سچ ہے، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ سیاہ زمین اور گہرے اندھیرے نے ماحول کو مزید وحشت ناک بنا دیا تھا۔ انتاکشری ابھی کچھ ہی دیر پہلے نیند سے جاگا تھا۔ اس کے آس پاس کا منظر رات کی سیاہ تاریکی کو ختم کرنے سے قاصر تھا۔ چراغ میں شمع روشن تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور سوچنے لگا کہ اب کس طرف جایا جائے۔ وہ بھی اسی ششو پن میں تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی سمت پڑی اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ دور سیاہ پہاڑ دیو کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے، حالانکہ اس کے لیٹتے وقت ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ حیرتوں کی سرزمین تھی۔ پھر وہ ان پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ پہاڑ نزدیک آتے جا رہے تھے۔ یکدم اسے سردی کا احساس ہوا اور اسے لگا جیسے بہت سی پراسرار آنکھیں چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی ہوں۔ پہاڑوں کے نزدیک پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بہت سی چھوٹی بڑی غاروں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نے اپنے مطلوبہ غار کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ شاید وہ ابھی ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ اچانک ایک سفید دھواں اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے ایک انسانی پیکر کا روپ دھار لیا۔ وہ مکمل طور پر ایک سفید لبادے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ انتاکشری چونک کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اس انسانی پیکر کو تکنے لگا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس کے دونوں بازو نہ تھے اور اس کے دونوں پاؤں بھی لبادے میں چھپے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ انسانی پیکر یوں ہی کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا گھونگھٹ یوں سرکنے لگا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اپنے دونوں ہاتھوں کے مدد سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا رہی ہو۔ انتاکشری جو بڑے غور سے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹتے ہی ایک چیخ مار کر پیچھے کی جانب گرا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی اس انسانی پیکر کا وحشت انگیز چہرہ اس کے سامنے عیاں تھا۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ دو گڑے تھے جن میں پیلے رنگ کے بچھو جھانک رہے تھے اور منہ میں دانتوں کی بجائے 10-12 سانپ اپنے پھن پھیلائے باہر نکل کر لہرا رہے تھے۔ گالوں کا گوشت غائب تھا اور ابری ہوئی ہڈیاں جبڑوں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کپڑا ہٹتے ہی وہ تیزی سے انتاکشری کی جانب لپکی، مگر اس اثناء میں وہ ہوشیار ہو گیا تھا اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے جلدی سے قریب پڑے پتھر کو اٹھانا چاہا، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ اس کے ہاتھ پتھر سے یوں چمٹ گئے تھے جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ۔ اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس کی ہتھیلی کا گوشت علیحدہ ہو گیا اور پتھر زمین پر گر گیا۔ اس دوران وہ خونی عفریت اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر انتاکشری نے جلتی موم بتی کی روشنی اس کے چہرے پر پھینکی تو وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ دیکھ کر انتاکشری نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر موم بتی کو اس کے چہرے کی جانب کیا تو بلا چیختی ہوئی دور ہٹ گئی اور اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں چونٹیاں اس کے چہرے کو کاٹ رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر انتاکشری نے جلدی سے موم بتی کو اس کے جسم کے ساتھ چھوا تو اس کا جسم یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی۔ انتاکشری نے غار کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی اسے اپنا مطلوبہ غار دائیں طرف کے 3 غار چھوڑ کر نظر آ گیا جس کا دہانہ اونٹ کے کوہان کی مانند دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھا۔ رات کی بھیانک خاموشی میں غار کے سناٹے میں اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ موم بتی کی روشنی سے غار کے اندر کا منظر واضح ہو گیا تھا۔ دور تک ایک سرنگ پھیلی ہوئی تھی جیسے اس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو۔ بھیانک غار، چاہے بابل ہجرا کا علاقہ اور تنہائی، یہ سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غار میں جا بجا مکڑیوں کے جالے تھے لیکن وہ مکڑیوں کے وجود سے عاری تھے۔ کچھ دیر تک اندر چلنے کے بعد غار کے اندر دائیں جانب ایک اور راستہ جاتا دکھائی دیا۔ وہ شمع کی روشنی میں اس طرف بڑھا۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا راستہ کشادہ ہونے لگا۔ پھر ایک بڑا سا ہال نظر آیا جس میں پتھر کے بڑے بڑے ستون زمین پر گرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کبھی ان ستونوں نے ہال کی چھت کو اپنے سہارے سنبھالا ہوگا، مگر بعد میں نہ جانے کن حالات کی بنا پر یہ چھت کو چھوڑ کر زمین بوس ہو گئے۔ اس نے مزید غور کرنے کی بجائے بوڑھے جادوگر کی ہدایت کے مطابق بازو کٹے مجسمے کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی اور بائیں جانب ایک کونے میں اسے اپنا مطلوبہ مجسمہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک گیا
اسے یوں لگا جیسے حال کی چھت پر بہت ہی قوی الجسا جانور دوڑنے لگے ہوں اور ان کے وزن سے چھت چٹک رہی ہو اور اس پر سے گرنے والا گرد و غبار زمین پر بکھرنے لگا، اور اسے یوں محسوس ہوا کہ اگر چند لمحے یہی کیفیت رہی تو چھت نیچے آن گرے گی اور وہ اس کے ملبے تلے دب کر رہ جائے گا۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ہاتھ میں تھامی شمع کی روشنی اس مجسمے پر ڈالی جو آسن جمائے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ایک پیالے میں گلابی رنگ کا منکا رکھا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ روشنی پھینکتے ہی اس نے جلدی سے منکا اٹھایا اور غار کے دھانے کی جانب دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے اس نے شمع بجھنے کا خیال رکھا تھا۔ منکا ہاتھ میں آتے ہی چھت پر پراسرار آوازوں کا زور بڑھ گیا، اور جیسے ہی وہ دہانے کے قریب پہنچا ہال کی چھت ایک دھماکے سے زمین پر آن گری۔ وہ جلدی سے باہر نکل کر ایک جانب چل پڑا۔ ابھی وہ قدم ہی چلا ہوگا کہ اس کے سامنے ایک بھورے رنگ کا بگولا اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور دھوئیں کا بگولا چکراتا ہوا ایک حسین صورت میں تبدیل ہو گیا جس نے سرخ رنگ کا زرق برق لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور وہ چہرے سے کوئی پراسرار مخلوق لگتی تھی۔ اس کے ملکوتی ہونٹ یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ ابھی ابھی تازہ لہو پی کر آئی ہو۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں پلکوں کی چلمن سے جھانک رہی تھیں۔ بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے ماتھے پر کسی سانپ کی طرح لہرا رہی تھیں۔ اس کے پاؤں دھوئیں میں ہی پوشیدہ تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں سنگ مرمر کی طرح سفید تھیں۔ انتاکشری حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خوبصورت بلا کے پیچھے کیا خوفناک راز پوشیدہ ہے۔ کیا واقعی اس کے سامنے کوئی آسمانی حور آن اتری ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ چاہے بابل ہجرا میں اس طرح کا منظر دکھائی دینے پر اس کی عقل حیران تھی، ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس خوبصورت عورت کے ہونٹ ہلے اور اسے ایک بار یکسی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ اس کا نام لے کر اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا نام جندہ ہے اور وہ ملک یونان کے ایک شہر میں رہتی تھی، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر اس جادو کی سرزمین پر آن پھنسی ہے۔ اس پر پلوا رام کا قبضہ ہے۔ پلوا رام ایک گندی روح ہے جس کا جسم گردش حالات کی وجہ سے گل سڑ گیا ہے۔ اس نے ایک جاپ کے دوران اپنے گرو کو گالی دے دی تھی جس کی سزا کے طور پر اس کے گرو کے بھیروں نے اس کے جسم کو گلا دیا اور اس کی روح بھٹکتی ہوئی اس سرزمین پر آن ٹپکی۔ پلوا رام چونکہ شروع سے ہی ایسے جاپ کو مکمل کر رہا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے سندر ناریوں کی سندرتا پر قبضہ کر کے اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کر سکے۔ اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دے سکا، مگر اس کی روح اس کے باوجود اپنے ناپاک ارادوں کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کا گرو اس کو سزا دینے کے باوجود اس کے پیچھے ہے، اس لیے اس کی روح اس سے چھپتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی، لیکن اس جگہ پہنچنے سے پہلے وہ مجھ پر قبضہ جما چکا تھا۔ میں گزشتہ 40 برسوں سے اس کی قید میں ہوں۔ پہلے اس نے مجھے کالی غار میں قید کر رکھا تھا، مگر تنہائی کے خوف سے گھبرا کر میں نے بڑی منت سماجت کے بعد اس ویرانے میں گھومنے پھرنے کی اجازت لے لی۔ اس نے مجھے ایک ایسی شکتی دے دی کہ میں فوری طور پر اس ویرانے میں جہاں چاہوں جا سکوں۔ انتاکشری جو آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اس کی رام کہانی سن رہا تھا، حیرت کے شدید جھٹکے سے سیدھا ہوا اور کہنے لگا، اب یہ بھی بتا دو کہ اس ساری کہانی کا میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ تم اس کی قید میں رہو یا آزاد، مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھے خود اپنے قبیلے کے لوگوں کی فکر ہے۔ پورن ماشی کی رات آنے سے پہلے میں نے زرد درختوں میں واقع 100 سالہ پراسرار مبد کی بلاؤں کو ہلاک کرنا ہے تاکہ وہ اس قبیلے کے افراد کو اپنا نشانہ نہ بنا سکے۔ انتاکشری نے غصے سے کہا، زرد درختوں میں بنا ہوا مبد، میں سمجھ گئی ہوں۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے پلوا رام ایک اور روح سے بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی گلابی منکا لے کر ان بلاؤں کا مقابلہ کرے تو ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیا تم گلابی منکا حاصل کر چکے ہو؟ جندہ نے بات کرتے ہوئے کہا۔ بے چین لہجے میں پوچھا، ہاں میں وہ گلابی منکا حاصل کر چکا ہوں، انتاکشری نے جواب دیا۔ کیا کہا تم؟ گلابی منکا حاصل کر چکے ہو؟ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو میں منت کرتی ہوں کہ اس کو میرے جسم کے ساتھ لگا دو، کیونکہ پلوا رام اس روح کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ اگر کوئی انسان چاہے بابل ہجرا میں داخل ہو کر گلابی منکا لے کر میرے جسم سے لگا دے تو میں نہ صرف ٹھیک ہو سکتی ہوں بلکہ اس کی قید سے بھی آزاد ہو جاؤں گی اور جادو کا اثر ختم ہوتے ہی واپس اپنے ملک پہنچ جاؤں گی۔ پلوا رام چونکہ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے بابل ہجرا میں داخل ہو کر زندہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے وہ بے خوف و خطر اس روح کو یہ تمام باتیں بتا رہا تھا۔ میں چونکہ ان کی گفتگو سن رہی تھی، اس لیے گلابی منکے والی بات میرے ذہن میں رہ گئی۔
اس کے بعد وہ پراسرار محبت کی باتیں کرتے رہے۔ اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں زرد درختوں کے پاس جانے کا آسان راستہ بتا سکتی ہوں۔ زندہ نے بے قرار لہجے میں اس سے کہا۔ انتاکشری منہ پھاڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کہنے لگا، اگر اس ساری بکواس کے پیچھے کوئی چکر ہوا تو پھر میں اس بارے میں قسم کھاتی ہوں کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ اگر تم یقین کر لو تو میں تمام زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ساری زندگی اپنی قسمت کو روتی رہوں گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میں پہلے زرد درختوں کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ تم اس کو دیکھ لو۔ اگر تمہارے دل میں میرا یقین بیٹھ جائے تو جاتے وقت گلابی من کا میرے جسم کے ساتھ لگاتے جانا، ورنہ چونکہ تم بھی ایک نیک مقصد کے لیے نکلے ہو، اس لیے میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر لوں گی۔ زندہ نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ انتاکشری اس کے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے اس سے راستہ پوچھا۔ اس کے کہنے کے مطابق چند قدم آگے کالے پتھروں کا ایک چبوترا ہے، جس کے دائیں جانب ایک پتھر کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے۔ اس ڈنڈے کو اٹھا کر چبوترے پر رکھیں 3 خاکستری رنگوں کے پتھروں پر مارو گے تو بائیں جانب سے زمین میں ایک راستہ نمودار ہوگا۔ وہ راستہ تمہیں سیدھا زرد درختوں تک لے جائے گا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی بتا دوں کہ پلوا رام روزانہ ایک وقت میں اس راستے کے ذریعے زرد درختوں میں ضرور جاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ انتاکشری ایک خیالات کے تحت سر ہلانے لگا۔ اس نے چند قدم چل کر اس چبوترے کو دیکھا اور پھر اس کے نزدیک پڑے ڈنڈے کو اٹھا کر چبوترے پر نظر آنے والے 3 خاکستری رنگ کے پتھروں پر دے مارا۔ ایسا کرتے ہی بائیں جانب سے زمین ایک تخت کی مانند اوپر اٹھ گئی۔ اندر سیڑھیاں اترتی دکھائی دی اور ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دور کہیں روشن دان کھلا ہو۔ انتاکشری نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ 15-20 سیڑھیاں اترتے ہی وہ دھارنے سے باہر نکل گیا۔ سامنے عجیب و غریب درختوں کا جنگل تھا، جس میں بڑے عجیب و قسم کے درخت تھے، جن کا تنا، شاخیں اور پتے تمام کے تمام زرد رنگ کے تھے۔ انتاکشری کچھ دیر کھڑا درختوں کو دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ سرنگ میں داخل ہو کر واپس چاہے باب الحجرہ میں پہنچ گیا۔ زندہ ابھی تک کسی حالت میں وہاں موجود تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ غالباً وہ اس کی واپسی سے نا امید ہو چکی تھی۔ انتاکشری آہستہ آہستہ چلتا زندہ کے قریب پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے اور زرد درختوں کو بھی دیکھ آیا ہوں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ پراسرار محبت کی بلائیں کتنی ہیں اور پلوا رام اس وقت کہاں ملے گا؟ محبت کی بلاؤں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر پلوا رام اس وقت نیلے چشمے پر بنے انابی گنبد میں موجود ہے۔ زندہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نیلا چشمہ یہاں یہ کہاں ہے؟ انتاکشری نے حیرانی سے پوچھا۔ نیلا چشمہ زمین کے دوسرے پتال میں واقع ہے اور انابی گنبد مکمل طور پر طلسمی شکتیوں کا منبع ہے۔ پلوا رام چوکا ایک غیر مرئی مخلوق ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے ہر سال انابی شعاؤں کا غسل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آج چونکہ موجودہ سال کے ختم ہونے کا آخری دن تھا، اس لیے وہ انابی شعاؤں کا غسل کرنے کے لیے وہیں گیا ہے۔ تمہارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ جلد از جلد درختوں میں پہنچ کر پراسرار محبت کو تلاش کرو اور پھر ان بلاؤں کو ختم کر کے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ۔ پلوا رام کو کم از کم 2 راتیں انابی گنبد میں گزارنا ہوگی۔ ان سب باتوں کا علم مجھے اس کی گفتگو سے ہوا جب وہ ایک روح کو اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ زندہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اچھا یہ تو بتاؤ پلوا رام کی شکل کیسی ہے، تاکہ اگر میرا اس سے سامنا ہو جائے تو میں اسے پہچان سکوں۔ انتاکشری نے دوبارہ پوچھا۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی سب سے قابل نفرت چیز ہے تو وہ پلوا رام ہے۔ اس کی گندی اور مکروہ شکل رہ رہ کر میری نظروں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ میں چونکہ عورت ذات ہوں، اس لیے اس موذی کا مقابلہ کرنے کی بجائے چپ سادھ لی ہے۔ زندہ نے مایوسی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آگے میری قسمت۔ تم نے جو کہ زرد درختوں کا پتہ بتایا ہے، اس لیے میں وعدے کے مطابق گلابی منکا تمہارے جسم کے ساتھ لگانے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی میں پکڑا منکا اس کے خوبصورت جسم کے ساتھ لگا کر دوبارہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی زندہ نے ایک سسکاری لی اور اس کا جسم دھوئیں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اب چٹیل میدان میں وہ اکیلا الو کی مانند کھڑا آنکھیں چبک رہا تھا۔ زندہ کے غائب ہوتے ہی انتاکشری نے دوبارہ اس راستے کی طرف قدم بڑھا دیے جس کی نشاندہی زندہ نے کی تھی۔ پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دوبارہ راستہ کھولا اور سیڑھیاں اترتا ہوا سرنگ میں گھس گیا۔
دوسری طرف نکل کر اس نے زرد درختوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چاروں طرف ویرانی اور موت کی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کے سامنے دھوئیں کا ایک بگولا چکرانے لگا۔ وہ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ بگولا کچھ دیر تک چکراتا رہا، پھر ایک جانب بڑھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہو۔ انتاکشری کچھ دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ اگر کسی قسم کی بھی مصیبت سے واسطہ پڑا تو وہ پوری بہادری سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ زرد درختوں کے نزدیک پہنچ کر بگولا کچھ دیر تک وہیں چکراتا رہا، پھر درختوں کے اندر گھس گیا۔ انتاکشری بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ درختوں کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور ان کے سر آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس لیے سورج کی روشنی نیچے زمین تک پہنچنے میں ناکام تھی۔ کہیں کہیں درخت چھدرے تھے، اس لیے وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے منظر دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ بگولا چونکہ سفید رنگ کا تھا، اس لیے اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انتاکشری آنکھیں پھاڑے اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بگولا یکدم غائب ہو گیا اور اس کے سامنے سرمئی رنگ کی ایک عمارت دکھائی دی۔ عمارت کا بڑا صدر دروازہ، جس پر ایک نامانوس زبان کی عبارت تحریر تھی اور ایک گھنٹا بھی نصب تھا، جس کے ساتھ لوہے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ دروازے کے دائیں اور بائیں دو محراب بنے ہوئے تھے، جن پر دو بڑے بڑے حنوط شدہ چوہے اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی سرخ سرخ آنکھیں اندھیرے میں صاف چمک رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی زندہ ہو جائیں گے اور انتاکشری کی آنکھیں نکال کر ہڑپ کر جائیں گے۔ انتاکشری ششو پنج میں پڑ گیا کہ کیا کرے، پھر کندھے اچکاتے ہوئے اس نے لوہے کی زنجیر پکڑ کر کھینچ لی۔ جیسے ہی اس نے زنجیر کھینچی، اس کے سر پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ زنجیر کے کھینچتے ہی اس کے ساتھ لٹکا ہوا گھنٹا توپ کے گولے کی مانند اس کے سر پر آن گرا۔ وہ چکرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی دروازہ ایک چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے کھلا اور ایک ڈھانچہ باہر نکلا، جس کے جسم کی ہڈیاں اندھیرے میں فاسفورس کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی ہڈیاں کڑکڑاتا ہوا انتاکشری کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر یوں گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھنے لگا جیسے اس نے کسی موٹے تازے انسان کی بجائے کسی کاغذ کے انسان کا بازو تھام لیا ہو۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں 40-50 کے قریب بھیانک چہروں والے افراد بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ان سب کے چہرے کٹے پھٹے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کسی دیر دھار کے آلے سے ان سب کے چہروں پر نقش و نگار بنا دیے ہوں۔ ان میں سے چند ایک کے جسم جگہ جگہ سے گل چکے تھے اور ان گلے ہوئے حصوں میں کل بلاتے ہوئے کیڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حال اس مبد کے تہہ خانے میں بنا ہوا تھا جس میں عجیب طرح کا توفن پھیلا ہوا تھا۔ وہ سب خاموش بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں کسی اور کے آنے کا انتظار ہے۔ چند منٹ خاموشی میں گزرے اور پھر حال میں دائیں جانب بنے ہوئے چھوٹے سے دروازے سے ایک عجیب الخلقت انسان اندر داخل ہوا۔ اس کی پشت پر نکلا ہوا ابھار بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے سے لگتا تھا جیسے کسی نے غبارے میں بے حساب ہوا بھر دی ہو۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ایک ہی سائز کی تھیں۔ وہ میڈک کی طرح پھدکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی تمام بھیانک چہروں والے افراد شور مچاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کبرا انسان پھدکتا ہوا ان کے درمیان آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی تمام افراد دوبارہ بیٹھ گئے اور حال میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ اس مینڈک نما انسان نے اپنے پیٹ کو دبایا تو اس کے منہ سے یوں آواز نکلی جیسے کسی نے غبارے سے ایک دم ہوا نکال دی ہو۔ مہان شکتی کے پجاریوں، شیطان کے پیرکاروں، تمہیں اپنے آقا کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے منش زندہ ہیں ان کو ناش کرنے کے لیے مہان شکتی نے تمہیں اپنے خاص پیروکاروں کا درجہ دیا ہے۔ کالی جھیل کے پانی کی قسم، مہان شکتی سے ٹکرانے والا ہم میں سے نہیں۔ مہان شکتی کے چیلوں، تمہیں کیا معلوم کہ پجاری نے مجھے تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں مہان شکتی کی طرف سے یہ نوید دوں کہ تم لوگوں کی بھیٹ دی ہوئی تمام چیزیں وہ بڑے شیطان کے سامنے ضرور پیش کرتا ہے۔ بڑا شیطان تم سے خوش ہے۔ وہ میڈک نما انسان نہ جانے کیا بکواس کیے جا رہا تھا جس کا نہ تو کوئی مفہوم تھا اور نہ ہی اس کے بے ربط الفاظ کا کوئی سر پیر تھا۔ ایک کونے میں انتاکشری آنکھیں موندے پڑا تھا۔
ढांचे ने इसे बाहर से लाकर यहाँ एक कोने में फेंक दिया था। अंताक्षरी होश में आने के बावजूद सोने का बहाना किए लेटा रहा। वो देखना चाहता था कि ये सब लोग कौन हैं और क्या वो इसे भी अपने कबीले में शामिल करेंगे या इसकी भेंट चढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो अपने बचाव के लिए कोई तरकीब सोच रहा था। इस वक्त इसके हाथ पांव आजाद थे और इसीलिए वो बेफिक्र था। बड़े शैतान के पुजारियों, आज हमारी महफिल में एक नया मेहमान आया है, वो देखो सामने। मेंढक नुमा इंसान ने हाथ के इशारे से अंताक्षरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके इशारे की तकलीद में इन सब ने इस जानब नजरें घुमाई जहां अंताक्षरी बज़ाहिर बसद पड़ा हुआ इनकी कार्रवाई देख रहा था। इसे वहां देखते ही सब खुशी से चीखते हुए इसकी जानब लपके, मगर मेंढक नुमा इंसान इनकी ये हरकत देखते ही चीखा, रुक जाओ वरना जल कर भस्म हो जाओगे। इसके चीखते ही वो सब यूं रुक गए जैसे कोई खिलौना चलते चलते अचानक सेल खत्म होने पर रुकता है। ये महान शक्ति का नायब है। इसका जिस्म देखो, ये हम सब से अलग है। महान शक्ति ने इसको अपना नायब खास बनाने का फैसला किया है। अगर तुम में से किसी ने इसको छुआ तो जल जाओगे। इसकी ये तकरीर सुनते ही वो सब मुंह बसोरते हुए वापस अपनी अपनी जगह दोबारा बैठ गए। ये देखकर मेंढक नुमा इंसान ने दोनों हाथों से अपने फूले हुए गाल जोर से दबाए तो इसके मुंह से खून की पिचकारी निकलकर सीधी अंताक्षरी के चेहरे पर जा गिरी, जिससे इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने हड़बड़ाकर अपने चेहरे को झटका और उठकर बैठ गया। इसके बैठते ही तमाम अफराद ने अपनी अपनी पेशानियां जमीन से लगा दी। मेंढक नुमा इंसान भी रुकू के अंदाज में झुक गया। अंताक्षरी ने मुस्कुराते हुए लिबास की जेब में से तेजधार खंजर निकाला और जमीन पर झुके हुए अफराद की गर्दनें काटने लगा। वो अपनी खुशकिस्मती पर हैरान था कि इतना बड़ा मसला कितनी आसानी से तय पा गया था। कहाँ वो पुरस्कार मबद की बलाओं से भिड़ने की तदबीरें सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था, और कहाँ कुदरत ने इनकी जरा सी गलत फहमी का इसे इतना बड़ा फायदा पहुंचा दिया था। इसने इस तेजी से अपना काम मुकम्मल किया कि इन्हें सोचने समझने और अपने बचाव का मौका ही नहीं मिला। मेंढक नुमा इंसान शायद कानों से बहरा था कि इसे इस तमाम कार्रवाई का पता ही नहीं चला और वो इसी तरह झुका जमीन पर नजरें गाड़े खड़ा था। अंताक्षरी ने एक जोरदार सांस लेते हुए खंजर का वार इसकी झुकी हुई गर्दन पर किया तो उसकी गर्दन एक लम्हे में उसके धड़ से जुदा होकर किसी फुटबॉल की तरह उड़ती हुई फर्श पर लुढ़कती चली गई। खून किसी फुआरे की मानंद इसके जिस्म से उछल रहा था। इस मंजर ने ततारियों का दौर जिंदा कर दिया था। फिर देखते ही देखते जमीन पर ढेर हुए तमाम अफराद की लाशें गलने सड़ने लगी और इनमें कीड़े पैदा होने लगे, जिनसे शदीद तौफन उठने लगा। अंताक्षरी के लिए एक पल भी वहां रुकना दोबर हो गया। वो तेजी से भागकर बाहर निकल गया। बाहर इसी तरह तारीकी छाई हुई थी और वो वही जगह थी जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था। अंताक्षरी अपनी दानास्त में अपने मकसद को हासिल कर चुका था, मगर मबद के बाहर राजौड़ी महान शक्तिमान मौत की सूरत में इसका मुंतजर था। इसके जिस्म पर रीछ की तरह लंबे लंबे बाल थे और चेहरे पर सफेद आंखें पुतलियों से आ रही थीं। चेहरे का रंग गहरा स्याह होने की बिना पर इसकी आंखें अंधेरे में किसी टॉर्च की मानंद चमक रही थीं। अंताक्षरी जैसे ही बाहर निकला, इसने इसे देखते ही जोरदार हाथ घुमाया और इसका पंजा, जो चौड़ा पंजा जोरदार जन्नाटे से इसके मुंह पर जा पड़ा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के आगे सितारे से नाचे। फिर इसने जल्दी से अपने सर को झटका और उछलकर एक जानिब हो गया। वो भी चौंके ताकतवर था, इसलिए राजौड़ी का थप्पड़ बर्दाश्त कर गया। इसकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक वहां इसकी लाश तड़प रही होती। अभी वो संभले भी नहीं पाया था कि राजौड़ी ने अपना दूसरा हाथ घुमा दिया, लेकिन अंताक्षरी ने देख लिया था कि अपनी जिसामत की वजह से वो मखलूक जल्दी नहीं मुड़ सकती थी। इसलिए उसने भी अक्लमंदी दिखाई और छलांग लगाकर उसके सर से होता हुआ उसकी पीठ की तरफ को हो गया और जल्दी से उछलकर उसकी चौड़ी कमर पर जरब लगाई। राजौड़ी के एक झटके से झुका और झुकते ही उसने न जाने क्या पढ़कर अंताक्षरी पर फूंका कि अंताक्षरी के सीने पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। इसे अपना सांस सीने में रुकता महसूस हुआ। इसने तेजी से सांस बाहर निकालने की कोशिश की, मगर जैसे इसका सांस किसी गोले की तरह इसके हलक में अटक कर रह गया। कुछ लम्हों तक वो मुंह खोले तेजी से सांस बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करता रहा और फिर इसमें कामयाब हो गया। राजौड़ी एक बार फिर इसकी जानब एक अफरीत की तरह बढ़ रहा था,
اس سے پہلے کہ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر کوئی وار کرتا، ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں کوندا، اور اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر گلابی منکا نکالا اور اس کو رجوڑی کے سامنے کر دیا۔ منکے پر نظر پڑتے ہی رجوڑی نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اپنا چہرہ نوچنا شروع کر دیا اور اپنے نوکیلے ہاتھوں سے بری طرح زخمی کر لیا۔ ایسا کرنے سے اس کا تمام جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی اس نے اپنے تمام جسم کو بوٹیوں میں بدل لیا۔ اس کے مرتے ہی تمام جادو غائب ہو گیا اور سحر زدہ ماحول دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ زرد درختوں کا رنگ بھی ہرا ہو گیا تھا۔ انتاکشری نے درختوں سے نکل کر ایک جانب چلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ چند فرلانگ ہی چلا ہوگا کہ اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، آدم زاد، میری مہان شکتی کا ناش کر کے تم زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ تمہیں اس کا بلیدان دینا ہوگا جو صرف اور صرف تمہارا خون ہے، جسے میں پی کر اپنی شکتی مان کی آتما کو شانتی پہنچاؤں گا۔ آواز سنتے ہی انتاکشری چونک کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ حیرت کے جھٹکے سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کے سامنے دھواں چکرانے لگا، جس میں ایک کالا کلوٹا بھیانک شخص دکھائی دیا، جس کا قد چھوٹا اور پاؤں چوڑے تھے، جس نے موٹی توند پر اپنے سیاہ اور بھدے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا۔ اس کے پیلے پیلے دانتوں کو دیکھ کر کراہیت ہو رہی تھی۔ انتاکشری اس کی نظریں جمائے کھڑا تھا اور بڑے تجسس بھرے انداز میں اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مورخ، تو نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تو نے زرد درختوں کی شکتی کا ناش کر کے بہت برا کیا ہے، اب اس کا مزہ چکھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فضا میں ہاتھ لہرائے تو کہیں سے ایک مٹیالے رنگ کا دھاری دار موٹا سا اژدہا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ انتاکشری جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اژدہے کو کسی عفریت کی طرح اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر سنبھلا اور یکلخت ایک طرف ہو گیا۔ اژدہا تیزی سے اس کے نزدیک سے گزر گیا۔ یہ دیکھ کر اس موٹے نے دوبارہ فضا میں ہاتھ لہرایا، اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کے سرے پر دو گھنگرو بندھے ہوئے تھے جن کا سائز مالٹے کے برابر تھا۔ اس نے رسی کا ایک سرا ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا سرا انتاکشری کی طرف اچھال دیا۔ گھنگرو چھن چھن کی آواز نکالتے بندوق کی گولی کی طرح انتاکشری کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ جیسے ہی گھنگرو اس کے نزدیک پہنچے، انہوں نے ایک آہنی شکنجے کا روپ دھارا اور کسی کینچی کی طرح اس کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کی، مگر انتاکشری اس بار بھی اس سے خود کو بچا گیا۔ وہ موٹا رسی کو اس طرح دبا رہا تھا جیسے ڈاکٹر بلڈ پریشر کا آلہ دباتے ہیں، اور اس کے ایسا کرنے سے شکنجے کا منہ کینچی کی مانند چل رہا تھا۔ اپنا یہ حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھ کر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا تو یکدم فضا میں بڑی بڑی جزامت کے 4 گدے نمودار ہوئے اور انتاکشری کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے گلابی منکا ان کی جانب کر دیا، مگر یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ گدے بدستور کسی موت کے فرشتے کی طرح اس کی جانب تیزی سے بڑھے آ رہے تھے۔ اچانک ایک خیال کے تحت اس نے تیزی سے جھکائی دے کر خود کو ان کے حملے سے بچایا، اور ساتھ ہی زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھا کر زیادہ نزدیک پہنچنے والے گدھے کو مارا۔ پتھر کسی تیر کی مانند اڑتا ہوا سیدھا اس کی گردن پر لگا، اور وہ لہرا کر فضا ہی میں کلا بازی کھا کر تیزی سے زمین پر آ گرا۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر دوسرے گدھے ذرا سنبھل گئے اور خونخوار انداز میں اکٹھے ہی انتاکشری پر حملہ آور ہوئے۔ ایک گدھے کے مرتے ہی انتاکشری کو بھی کچھ حوصلہ ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ زمین سے پتھر اٹھا کر دوسرے گدھے پر دے مارا۔ اسی طرح اس نے پتھروں سے یکے بعد دیگرے تمام گدھوں کا صفایا کر دیا۔ وہ بھیانک شکل انسان ایک طرف کھڑا حیرت سے انتاکشری کو دیکھ رہا تھا، جس نے پل بھر میں اس کے گدھوں کو صرف ایک پتھر سے ہی ختم کر دیا تھا۔ ہو نہ ہو تم کسی دیوتا کا اوتار ہو۔ تم نے میرے شاکال گدھوں کو مار کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تم خود ایک بڑی شکتی رکھتے ہو یا کسی دیوتا کے نائب ہو۔ مجھے یہ گلابی منکا دے دو، میں زرد درختوں سے چلا جاؤں گا اور ساری زندگی پاتال میں ہی گزار دوں گا۔ بھیانک شکل انسان اب اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا تھا۔ انتاکشری اس کی یکدم کایا پلٹتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا، بکواس بند کرو،
میں کسی دیوتا یا شکتیمان نہیں ہوں، اور ہاں، اب تم اپنی موت کا مزہ چکھو۔ تم نے اپنی طرف سے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر دیکھ لو، میں زندہ سلامت تمہاری نظروں کے سامنے ہوں، اس لیے اب میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انتاکشری نے دھمکی آمیز لہجے میں اس سے کہتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ایسا صرف اسے ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، حقیقت میں وہ اس کو خوف زدہ ہو جانے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بھیانک آدمی اس کی منتیں کرنے لگا، پھر کہنے لگا، اچھا تم گلابی من کا بے شک نہ دو، میں تمہاری ایک خواہش پوری کر دیتا ہوں، مجھے زندگی کی بھیک دے دینا، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ زرد درختوں میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بحفاظت میرے قبیلے اوٹارا پہنچا دو، میں تمہاری پیشکش پر غور کروں گا، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی چلاکی چلانے کی کوشش کی تو میں گلابی من کا توڑ دوں گا۔ انتاکشری نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ بڑا شیطان یہاں چلا آئے، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں گلابی من کا ہے، میں غائب نہیں ہو سکتا، اس لیے میں کوئی چکر نہیں چلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی انتاکشری نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے کسی نے زمین کو کھینچ لیا ہو اور وہ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اس کے قدموں نے زمین کو چھو لیا۔ اس نے آنکھوں کو کھولا تو اس کے سامنے اس کے قبیلے کے افراد کھڑے تھے، جن کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ اس کے دائیں جانب وہی بھیانک شکل انسان بھی کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دیکھتے ہی انتاکشری نے گلابی من کا اس کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے جھپٹ کر پکڑا اور یکدم غائب ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے غائب ہوتے ہی انہوں نے خوشی سے چیختے ہوئے انتاکشری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر اسے بتانے لگے کہ گزشتہ پورن ماشی کی رات خیریت سے گزر چکی ہے اور ان کا قبیلہ ہر قسم کی مصیبت سے بچ گیا ہے۔ جواب میں انتاکشری نے انہیں پراسرار مبد کی بلاؤں کے خاتمے کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پراسرار مبد کی بلاؤں کے ختم ہوتے ہی ان کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلے کے افراد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔